अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। 22 जून 2016 का दिन हम सबको याद होगा। ये वो दिन है जब कराची में मशहूर कव्वाल अमजद अली साबरी साहब को कत्ल किया गया। उस दिन से लेके आज तक हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि इनके कत्ल के ज़िम्मेदार कौन थे। बहुत इल्ज़ाम तराशी हुई है, मुख्तलिफ़ ग्रुपों और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ पर इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन आज आखिरकार वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस सवाल का जवाब दे ही दिया है। मुराद अली शाह साहब के मुताबिक सिंध पुलिस की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, इसाक उर्फ बॉबी और आसिम उर्फ कपरी। तहकीकात के बाद सिंध पुलिस का ये भी दावा है कि ये दोनों मुबैना दहशतगर्द 28 केसों में मुलव्वस हैं, क्रिमिनल केसेस में, जिनमें 29 अक्टूबर को होने वाली नाज़माबाद की एक शिया मजलिस पर हमला भी है। अक्टूबर 17 को एक और मजलिस पर हमला हुआ, उसमें भी सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि ये दोनों मुलव्वस थे। और ना सिर्फ ये बल्कि फ़ौजी एहलकार, रेंजर्स, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और मिलिट्री पुलिस पर हमलों में भी मुलव्वस थे। ना सिर्फ ये बल्कि मुराद अली शाह साहब ने ये भी एक दफ़ा वाज़ेह कर दिया है कि ये इनकी किस ग्रुप के साथ कनेक्शन थी। तो पहले आके सुनते हैं कि शाह साहब क्या कह रहे थे। लश्कर जंगवी नईम बुखारी ग्रुप उनके हैं और ये किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उससे इनका ताल्लुक़ है। अमजद साबरी को शहीद कर दिया गया था 23 जून 2016 को। उसमें कई खबरें और आई थी, लेकिन ये मैं आपको ऑथेंटिक इसलिए कि गवर्नमेंट की तरफ से हम ये पहली बार बता रहे हैं कि ये केस भी रिजॉल्व हुआ है और यही लोग विद कंक्लूसिव प्रूफ अमजद साबरी शहीद के केस में इन्वॉल्व थे। ये जो पकड़ा है एक लड़का आसिम एलियास कपरी, ये पड़ोसी थे अमजद साबरी शहीद के, इनके मोहल्ले में ही रहते थे और अभी तक उन्होंने कोई और मोटिव नहीं पता चला है ज़रूर करेंगे। अभी वो ये कि उनके पास से जो सेक्रेटेरियन ही लग रहा है हमें, इसलिए कि अमजद साबरी शहीद मजालिस में जाया करते थे और अहले तशी से ताल्लुक़ था, तो इसलिए वो लग रही है इस वक्त जो और वो जैसे मैंने कहा कंक्लूसिव एविडेंस है, वो वेपन्स मैच हुए हैं जो इस्तेमाल हुए थे उस वारदात में। अच्छा, आज की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक और भी अहमियत है और वो ये है कि पिछले 2 हफ्तों से एक बार फिर कराची में सेक्टेरियन किलिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया था। अशूरा के दौरान अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा बड़ा वाक़या सामने हमारे पेश नहीं हुआ जिस तरह माजी में हुआ था, लेकिन जो दहशतगर्द हैं जो शिया कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, उनकी थोड़ी टैक्टिक्स भी चेंज हुई हैं। 28 अक्टूबर को एक नाज़माबाद में एक ख़वातीन के मजलिस पर हमला हुआ जिसमें 5 लोग जाँ बहक हुए और फिर जुमे की बात है कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में 6 लोगों को कत्ल किया गया, जिसमें से 3 लोग कहा जा रहा है कि अहले सुन्नत वल जमात के कारकुन थे। उसके बाद फिर छापों का सिलसिला शुरू हो गया। हफ्ते के रोज़ साबिक PPP सेनेटर फैसल रज़ा अब्दी साहब को गिरफ़्तार किया गया और फिर इतवार के दिन फजर के वक्त शिया स्कॉलर अलामा मिर्ज़ा यूसुफ हुसैन को गिरफ़्तार किया गया। नाज़माबाद से 2 इमाम बारगों की भी तलाशी की गई और उसके साथ साथ नागन चुरंगी में पुलिस ने अहले सुन्नत वल जमात के हेडक्वार्टर पर भी छापा मारा, वहाँ से भी गिरफ़्तारियाँ हुई। 10 सस्पेक्ट्स को गिरफ़्तार किया, जिनमें ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल मौलाना ताज हनफी भी शामिल थे। फिर ज़ाहिर है कि दोनों जमातों के मुज़ाहरे भी हुए, आज भी मुज़ाहरे हो रहे थे और रोड भी बंद हुए थे, कुछ गिरफ़्तारियाँ भी हुई। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि वज़ीर आला सिंध ने गिरफ़्तार मुज़ाहरीन की रिहाई का भी ऑर्डर दे दिया है। इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मुझे तंग भी कर रही हैं और कंफ्यूज भी कर रही हैं, उनमें से पहला तो क्या कहने वाले लफ्ज़ है प्रोस्क्राइब। अब जो वज़ीर आला सिंध हैं वो लश्कर जंगवी के लिए भी प्रोस्क्राइब्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है कलदम अपेरेंटली।
اور جناب اہل سنت والجماعت عرف سابق سپاہ صحابہ، اس کے لیے بھی انگریزی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے پروسکرائبڈ، ٹھیک ہے جی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی کو اتنا مشکل بنانے کی کیا ضرورت ہے جب ایک لفظ ہے بینڈ آرگنائزیشن۔ وہ مجھ جیسے جو ہیں کم علم لوگ، ان کی سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بینڈ کا مطلب ہے کہ وہ جو لیگلی کالعدم ہے۔ لشکر جھنگوی بھی پروسکرائبڈ ہے اور یہ اہل سنت والجماعت بھی۔ اچھا، جب اگر میں فرض کر لیتا ہوں کہ یہ کالعدم تنظیمیں ہیں، کالعدم لٹرل معنوں میں، تو بھائی جان پھر وہ جو ناگن چورنگی پہ جو گرفتار ہوئے نہیں، ان کا جو دفتر ہے جی جی، وہ ایک کالعدم تنظیم کا دفتر ہوا۔ بے شک۔ ایک صاحب کو گرفتار کیا گیا اہل سنت والجماعت کے تاج حنفی صاحب۔ جی سر۔ اگر یہ جماعت کالعدم ہے تو 24 نومبر کو NA 298 میں ایک بائی الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ اس کی جانب سے اہل سنت والجماعت کی جانب سے امیدوار ہیں۔ اب یہ درفنتنی میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر یہ کالعدم ہے تو پھر الیکشن پروسیس میں کیوں ہے؟ اور اس سے بھی پہلے اگر میں جاؤں، اگر یہ جماعت کالعدم ہے تو اسلام آباد میں اس نے جلسہ کیسے کر لیا؟ تو اسلام آباد کا ذکر میں چالاکی کی وجہ سے اپنی لوں، اس لیے کہ وہ بشیر زیدی وہاں موجود ہے۔ آپ کچھ گتھی سلجھانے میں مدد لیں گے؟ سر گتھی جو ہے وہ خاصی گمبھیر ہے۔ پہلے تو کراچی کا بھی کچھ ذکر، لیکن پہلے اہل سنت والجماعت کے بارے میں بتا دوں کہ حکومت کی طرف سے تو کہا جاتا ہے کہ کالعدم ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک عدالت سے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو نیشنز نے جماعت الدعویٰ کو بھی کالعدم قرار دیا تھا، اور ظاہر ہے پاکستانی گورنمنٹ کو اس کی پیروی کرنی پڑی، لیکن جماعت الدعویٰ لاہور ہائی کورٹ میں گئی اور وہاں سے انہوں نے اس کے خلاف سٹے لے لیا، لہٰذا وہ اب واچ لسٹ پر تو ہیں لیکن ٹیکنیکلی کالعدم نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا بالکل یہی سلسلہ ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے۔ دس برنگز می ٹو دا موسٹ کرٹیکل پارٹ آف آر ڈسکشن جو یہاں ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کچھ یہاں بات چیت کی ہے۔ جو کراچی میں ریسنٹ سیکٹیرین کلنگ ہوئی ہے، اب سارے ظاہر ہے، اب نعیم بخاری گروپ کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ نعیم بخاری کو تقریباً 9-10 مہینے پہلے گرفتار کیا گیا، اور DGISPR صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی، اور حکومت نے بھی کہا کہ یہ نعیم بخاری گروپ کے جو سربراہ ہیں لشکر جھنگوی کے، ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ اب رہ گئے یہ اسحاق اور بابی اور یہ کیپری جو ہیں، جن کو آج اس میں ڈالا گیا ہے کہ امجد صابری کے قتل میں ملوث ہیں۔ 2013 کو ان کو پکڑا گیا تھا اور CTD نے ہی گرفتار کیا تھا۔ 2015 میں ان کی بیل ہو گئی تھی اور یہ چھٹ گئے، تو یہ جو ہے ضمانت ہو گئی۔ تو اب مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 3200 ایسے دہشت گرد ہیں جن کے مقدمات یا تو چل نہیں رہے ہیں، یا ان میں سے بیل بھی ہو رہی ہیں، ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں۔ 67 ایسے دہشت گرد ہیں جو کہ یا تو فرقہ واریت یا دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہیں، یا بھی اتھارٹیز کی طرف سے آفیشل فگرز ہیں کہ جناب ان کی ضمانتیں دی گئیں اس ساری صورتحال میں، اور وہ دوبارہ آ کر کے انہوں نے فرقہ وارانہ دہشت گردی میں بھی انوالو ہوئے، ملوث ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری دہشت گرد کارروائیاں ہیں اس میں بھی ملوث ہوئے۔ 3200 کیسز کا میں آپ بتا چکا ہوں، عدالتوں میں زیر سماعت ہے، اور ان کی سماعت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اتھارٹیز کا کنسرن ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ اس بارے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے عدالتوں کی ثوابدید ہے کہ وہ اس میں کیا کر سکتی ہیں۔ اب تک جو ریسنٹ یہ جو ویو آئی ہے، اس کے بعد 28 جو ہے سنی تنظیموں کے ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں ASWJ کے لوگ بھی ہیں، لشکر جھنگوی کے بھی ہیں، اسی طرح 10 شیعہ تنظیموں کے جو ارکان اور رہنما ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس دفعہ خاصا جو ہے کنکریٹ کارروائی ہو رہی ہے، اور کوشش کی جائے گی کہ ان لوگوں کو عدالتوں سے سزا بھی دلوائی جائے۔ لیکن جب میری بات ہوئی اب سے کچھ دیر پہلے ایک سندھ کے وزیر صاحب سے، تو انہوں نے یہی کہا کہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے۔ گزشتہ اتنے سالوں میں دہشت گردی کے خلاف، اور یہ شاید نیشنل ایکشن پلان کی بھی بہت بڑی ناکامی ہے کہ جب یہ دہشت گردوں کے کیس عدالتوں میں جاتے ہیں
تو وہاں سے یہ چھٹ جاتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ 3200 کیسز ایسے ہیں جو چل ہی نہیں رہے یا بالکل اس طرح چونٹی کی رفتار سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عدالتی نظام نیشنل ایکشن پلان کے تحت ریفارمڈ کیا جانا تھا وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے, اور وہی ظاہر ہے کہ مبشر کی کہانی سے یہی اندازہ ہو رہا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا جی جو سنی تنظیمیں ہیں جو انتہا پسند ہیں ان کی بات. یہ جو فیصل رضا عابدی کو گرفتار کیا گیا جمعے کو اہل سنت والجماعت کے 3 سے 5 لوگ, فیصل رضا عابدی جو ہیں ان کی گرفتاری کے 2 ورژن ہیں. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ انہیں بلا لائسنس اسلحہ رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا, لیکن ایس پی جمشید کوارٹر طاہر نورانی کہتے ہیں کہ پٹیل پاڑا میں 2 تبلیغی جماعت کارکنوں کو ہلاک کرنے کے شبے میں اگر یہ ملوث ہوئے تو ان سے تفتیش کی جائے گی. اب اس میں بہت بڑا فرق ہے کہ اللیگل ویپنز کیا یا ایک قتل کے شبے کا. اسی طرح شیعہ ایکشن کمیٹی کے سربراہ ہیں علامہ مرزا یوسف حسین, جن کے لیے کہ بہت ہی مظاہرے ہو رہے ہیں, ہائی ویز پہ دھرنے ہوئے, ریلوے ٹریک پہ دھرنا ہوا, ٹریفک جیم وغیرہ ہو رہا ہے. یہ جناب کوئی نہیں کہہ رہا کہ مرزا یوسف حسین صاحب آلریڈی 4تھ شیڈیول میں ہیں, یعنی مشکوک افراد. یہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ نے تو کہا ہے, ذکر کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو میڈیا ہے اس کو ظاہر ہے کہ پوری تصویر, خصوصاً سیکٹیرین آپ کو پتہ ہے نازک مسئلہ ہوتا ہے, تو دونوں طرف کے جو ورژن ہیں وہ ہمیں نیوٹرل ہو کے دیکھنے چاہیے. تو یہ ہے صورتحال. اب طریقہ نیا کیا اپنایا گیا ہے, لوگ اس سے کوئی کسی کو غرض نہیں ہے کہ بھائی گرفتار ہوئے ہیں, پوچھ گچھ ہوگی, عدالتوں میں مقدمات چلیں گے, تھوڑا انتظار کر رہے ہیں. پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ جی دھرنے, مظاہرے وہ پہلے سے ایکٹیویٹ کر دیے جاتے ہیں مشین, تاکہ وہاں تک نوبت ہی نہ آئے کہ یہ تھرو پراپر چینل جو ہیں عدالتی نظام میں. اور عدالتی نظام آپ کو پتہ ہے کہ وہ تقریباً اتنا ویسا ہی ہے جیسے 2 سال پہلے تھا. ایک اور چیز جو اس بیچ میں آئی ہے وہ ہے ایک امام بارگاہ کی تصویر جو کہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جناب رینجرز نے اس کی تلاشی کے دوران اس کی بے حرمتی کی. رینجرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر تصویر ہے یہ, اور ڈاکٹر کرنا آپ تو اس کے ماسٹر ہیں, یہ چیک کرنے کے کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے یا نہیں ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ جو تصویر ہے جس کی بنیاد پہ اتنا شور مچایا جا رہا ہے اور جو رینجرز کہہ رہے ہیں ڈاکٹرڈ ہے, تو آپ ذرا چیک کر کے کل اب دیکھیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ڈاکٹرڈ ہے یا نہیں, اس لیے کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. دیکھیں اگر فوٹو شاپڈ ہے وہ پتہ لگ جائے گا, اگر سٹیج ہے وہ اس کا پتہ نہیں لگا سکتے. اب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے بہت سینسٹیو ایشو ہے, لیکن آپریشن جنرلی اس وقت آپ کو پسند آتا ہے جب تک وہ آپ کی طرف نہ آئے. یہ ایک جنرل رول ہے, کیونکہ باقیوں کو پکڑو ہمارے پر ہاتھ نہ ڈالو. جہاں تک چھاپوں کی بات ہے جی, تو مطلب اہل سنت والجماعت کے جب مدرسوں پر بھی چھاپے پڑتے ہیں اور پڑے ہیں تو وہاں پہ بھی اس سے ملتی جلتی کارروائی ہوتی ہے. اب یہ معاملہ یہاں ٹھل جائے گا, اب یہ ایک صرف ایک کاسمیٹک فیس سیونگ والی بات ہو رہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی پلان ہے؟ رک جائیے, کاسمیٹک فیس کی آپ نے بات کی نا, 1 ہفتے میں 13 ہلاکتیں ہوئی ہیں جی, شیعہ جی اور سنی بھی, ٹھیک ہے. 13 ہلاکتوں کے بعد اب یہ پھرتیاں دکھانی شروع کی ہیں, جبکہ یہ ساری ڈیٹیلز, یہ سارے لوگ پچھلے 2 سال سے ریڈار پہ موجود تھے اور ان کی ایکٹیویٹیز مانیٹر ہو رہی تھیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ 13 ہلاکتوں کا انتظار کیا گیا تاکہ ہمیشہ نیوز کو پیک ہوتا ہے, ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے. دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے, اور یہ بھی ہمیشہ ہوتا ہے کہ بیان کچھ کنفیوژن بھی ہوتی ہے. اب جو وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا وہ میرے لیے کافی ہے. آئی تھنک جہاں تک لشکر جنگوی کی بات ہے, وقفے کا مجھے حکم ملا ہے, لیکن ابھی تو بہت اور باتیں کرنی ہیں اس پر. تو وقفہ لے لیں, اس دوران طے کر لیتے کہ کرنا کیا ہے. ویلکم بیک. اچھا وسط صاحب, جب ہم لشکر جنگوی کی بات کریں تو ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کافی حد تک لشکر جنگوی کی جو لیڈرشپ تھی اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا ہے.
बेहतर होता कि ये अदालतों के ज़रिए से होता, लेकिन हमें पता है कि ये एक्सपर्ट्स हैं विटनेसेस को इंटिमिडेट करने में, जजेस को इंटिमिडेट करने में, पुलिस एहलकार को इंटिमिडेट करने में। मलिक इसाक का केस आपके सामने, पता नहीं दर्जनों केसों में मुलव्वस था, हमेशा बरी हो जाता था, फिर एमपीओ के तहत 10 दिनों के लिए बंद कर दिया और आखिरकार फिर क्या हुआ, इनकाउंटर। ठीक है, अब आप जो भी तरीका इख्तियार करें, कार्रवाई करना ज़रूरी है इन तरह के ग्रुप्स के ख़िलाफ़, ना सिर्फ इसलिए कि वो दहशतगर्द हैं, बल्कि इसलिए कि अगर किसी भी कम्युनिटी में एक दफ़ा ये एक एहसास बैठ जाए, ये एक फीलिंग बैठ जाए कि जी रियासत हमारी हिफाजत नहीं कर सकती, तो फिर उस कम्युनिटी से कुछ लोग ये भी फैसला करते हैं कि जी फिर हमें खुद ही हथियार उठा लेने चाहिए। और आपको याद होगा कि 1993 के लगभग जब सिपाही मोहम्मद कायम हुई थी, तो वो भी इसीलिए कायम हुई थी क्योंकि उस वक्त सिपाही सहाबा की कार्रवाइयाँ शिया कम्युनिटी के ख़िलाफ़ अपनी उरूज पर थी, तो कुछ लोगों ने फिर खुद हथियार उठा लिए। अब जाहिर है कि इस तरह की सिचुएशन और आजकल जो मशरक़ वस्ता में जो हालात हैं, तो ये एक बहुत ही एक्सप्लोसिव सिचुएशन है। अब जो वापस आएंगे ना, जी हाँ, ये भी एक खतरा है और कुछ तो वापस आए भी हैं। सुन्नी जो दाइश के तरफ से लड़ रहे हैं, जाहिर है वो बहुत अपने अपने मुल्कों में तो वापस जाएंगे। शिया जो रिक्रूट किए गए हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बाकी दुनिया से, वो भी जाहिर है कि शाम में हुकूमत की तरफ से लड़ रहे हैं, तो जाहिर है कि ता क़यामत तो वहाँ नहीं रहेंगे, वो भी वापस आएंगे। बिल्कुल। अब उनको वापस लाने के बाद स्टेट ऑपरेटर्स क्या इस काबिल होगा कि उनको डी ब्रीफ करे, उनको मॉनिटर करे और सोसाइटी का दोबारा हिस्सा बनाए, या अगर उनका हुक्का पानी जैसा कि होता है कि यार मुस्तकिल, तो वो फिर उल्टे उसी तरह पड़ेंगे जिस तरह पाकिस्तान में हम पिछले 30-35 साल में मुख्तलिफ ग्रुपों को रिवोल्ट करता हुआ देख रहे हैं। तो ये एक नया खतरा। जी 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 वाशर गुस्सा साहब, मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि जाहिर है आपने बात की और जहाँ से जरार ने शुरू की थी, अमजद साबरी के अगर केस को ले लें तो शुरू से ही वो लगाया गया कि ये एमक्यूएम की तरफ है और एमक्यूएम के बाकायदा लीक्स की गई। मैंने तो एंकर्स को देखा जिन्होंने राव अनवर साहब आगे को और एमक्यूएम के लीडर्स को बुला करके बाकायदा वो भी करवाया सामने के जी आपको शर्म आती है और नहीं आती है, ये सारी चीज़ें। दैट इज़ वेयर आई थिंक वी आर लैकिंग कि हम लोग केस की तफ्तीश करते नहीं हैं, उसको पॉलिटिकली यूज़ करते हैं। कोई भी पार्टी हो, वो पहले उसका अपनी पॉलिटिकली मोटिवेशन को लेकर के किसी अपने मुखालिफ को विक्टिमाइज कर देती है, और जब बाद में बात सामने आती है तो टोटली डिफरेंट होती है। तो अब अगेन कोर्ट्स का टू द डिफेंस ऑफ कोर्ट्स, जब कोर्ट्स कहते हैं कि हम ये केस नहीं आगे चला सकते, तो उसकी वजह यही होती है कि पुलिस कभी कुछ कह रही होती है, कभी कुछ कह रही होती है। ये भी जो एक आर्गुमेंट चालान आता है उसमें कुछ और चीज़ें होती हैं। तो ये सारे जब इतने वर्जन्स हो जाते हैं तो जाहिर है कोर्ट भी तो एविडेंस पे जाएगी ना। एविडेंस जो है वो अवेलेबल होता नहीं, पुलिस उसको घुमा फिरा देती है, कहीं से पैसे पकड़ लेती है, कहीं पहले ही इल्ज़ाम लगा देती है। तो अपने आप को कवर करने के लिए ये केसेस कोर्ट्स में जब आते हैं वो इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं उनके सबूत और उनका चालान के कोर्ट के पास क्या चारा होता है। वेल सर, इसीलिए तो फिर आखिरकार इनकाउंटर शुरू हो जाए। अच्छा, वक्त कम है, मैं मुबशर आपसे भी एक सवाल है वसत, अगर आप भी इस सवाल का जवाब देने चाहें। थोड़ा सेंसिटिव इशू है और ये बात है मेन स्ट्रीमिंग की। आपने बात की अहले सुन्नत वल जमात की, कलदम है, कलदम नहीं है, पता नहीं, पता है, एंड सो ऑन। अब मुझे याद है कि एक दफ़ा इसी शो पर मुबशर हमारी बात हो रही थी राना सनाउल्लाह साहब से, तो इसी तरह का सवाल उनसे पूछा कि जी मतलब एक कलदम तंजीम है, तकफीर के नारे बुलंद करते हैं, इनके साथ कैसे एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो उन्होंने जो दलील पेश की थी, और बहुत लोग, काफ़ी लोग ऐसी भी बात करते हैं कि सर तो इनके साथ फिर क्या किया जाए, इनके सारे वोटर्स को हम गिरफ्तार कर दें, इनके सारे ऑफिसरों को बंद कर दें, इनको अंडरग्राउंड भेज दें ताकि एक और दहशतगर्दी की लहर अनकरीब हमारे सामने आए, या फिर इनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए। तो मेरा सवाल आप दोनों से ये है, जो भी जवाब देना चाहें, कि जब इस तरह के ग्रुप, ठीक है, जिसका मतलब एजेंडा ही एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सक्लूशनिस्ट है, तकफीरी है, इनको मेन स्ट्रीम में अगर आप ले आए पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में, तो फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा? मेरा तो बड़ा मुख्तसर सा जवाब बताएं। अगर इन ग्रुपों को मेन स्ट्रीम में ही होना होता तो फिर वो एक्सट्रीमिस्ट क्यों बनते?
میں نے آج تک معتدل کو تو ایکسٹریمسٹ بنتے دیکھا ہے بے شک، لیکن ایکسٹریمسٹ کو معتدل بنتے کم از کم میرا تجربہ نہیں ہے، میری صحافت کا تجربہ 100 میں سے ایک ہوگا اگر زیادہ سے زیادہ۔ مبشر آپ کا کیا کہنا ہے؟ یار میرا تو صرف یہ کہنا ہے کہ میرے خیال میں تو مین سٹریم میں یہی گروپ ہیں، باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سائٹ پر بیٹھ کر کے تماشا دیکھ رہی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ گروپس آپریٹ کرتے ہیں تو تمام سیاسی جماعتیں وہ چاہے کہیں کی بھی ہوں آواز اٹھانے سے ڈرتی ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی جان کی پڑ جاتی ہے اور وہ سائڈ پہ ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب تک مین سٹریم جماعتیں اس کے اوپر ایک وہ نہیں لیں گی کلیئر کٹ موقف اور سامنے نہیں آ کر کے ببانگ دہل بات کریں گی، تب تک ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اسد محمد خان کا کہنا ہے انوکھا لاڈلا کھیلن کو ماں جان کیسی انوکھی بات رے۔ مبشر یہ تمہارے لیے نہیں کہا میں نے، ایک وقفہ لے لیتے۔ ویلکم بیک۔ اور جیسا کہ شاید آپ سمجھ ہی گئے ہوں کہ میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور آج صبح میں سپریم کورٹ پہنچا جہاں پاناما کیس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور خیال یہی تھا کہ ایک کمیشن بن جائے گا اور TORs پر بھی بات ہوگی، لیکن وہاں کچھ ایسا ہوا نہیں۔ ہوا یہ کہ میاں صاحب یعنی ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں نواز شریف، ان کے جو دو صاحبزادے اور صاحبزادی مریم نواز شریف، انہوں نے اپنے جواب پیش کیے عدالت میں۔ مریم نواز شریف نے یہ کہا کہ وہ بے شک ایک آف شور کمپنی کی ٹرسٹی تو ہیں لیکن وہ بینیفیشل اونر نہیں ہیں اور وہ نہ ہی وزیر اعظم کی ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ساتھ ہی ان کے دو جو صاحبزادے ہیں حسین نواز اور حسن نواز نے یہ پلی لی کہ جناب ہم اس ملک کے میں نہیں رہتے، یعنی پاکستان میں نہیں رہتے، ہم نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں اور ہمارا جو کاروبار ہے وہ باہر ملک میں وہ 16 سے 22 سال دونوں نے الگ الگ ریسپیکٹیولی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے وہ جمع ہوا ہے، اور یہ ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ اسی وجہ سے خریدی گئی ہیں۔ تو لگتا یہ تھا کہ شاید یہ جو ہے اس سے معاملہ کچھ حد تک سالو ہو، لیکن عدالت نے یہ کہا جو ان کے وکیل تھے کہ جناب آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ تو دے دی کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے وزیر اعظم کے ساتھ، اور ظاہر ہے آپ ایڈلٹ ہیں اور اپنے طور پر آپ نے بزنس سارے اسٹیبلش کیے ہیں، لیکن یہ رقم کا معاملہ کہاں سے آیا ہے، ہمیں اس کے جو ہیں ڈاکیومنٹس چاہیے۔ اس پر جو وکیل ہیں ان کے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے 2 ہفتے کا ٹائم دیں، آپ نے بڑا شارٹ ٹائم دیا تھا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ جناب آپ لے آئیں اگلے جو ہے منگل تک، یعنی 15 نومبر کو یہ سارے کاغذات بھی پیش کر دیں۔ اب وہ کاغذات ظاہر ہے پیش کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس ظاہر ہے جب یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے تو پوری ذمہ داری سے دی ہے، اور جو وزیر اعظم کے بچے ہیں ان کا ان ایلیگیشن سے تعلق نہیں ہے، یعنی منی لانڈرنگ یا کرپشن منی سے، جیسا کہ عمران خان صاحب، PTI اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنی سپریم کورٹ کے روبرو پٹیشن میں بتایا ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی، لیکن عدالت نے ساتھ ساتھ کچھ آبزرویشنز بھی دیں انٹرسٹنگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں میڈیا جو ہے آبزرویشنز پہ بھی بڑی کڑی نظر رکھتا ہے، اور اللہ بھلا کرے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا، ان کے زمانے میں تو ججمنٹ سے زیادہ جو ہے وہ آبزرویشنوں کی جو ہے وہ گونج سنائی دیتی تھی۔ تو عدالت نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جناب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب سے ہی احتساب جو ہے یا اس ساری صورتحال میں ان کی پہلے فیملی کو دیکھ لیا جائے گا، جو کہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ بھی تھی، اور اس کے بعد دوسروں کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ 400 لوگوں کے نام آئے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جس ہائی کورٹ کے جج کا نام پاناما کیس میں آیا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا تعلق جوڈیشری سے یا عدلیہ سے ہوگا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، تو تحقیقات تو ہو رہی ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال کہاں جاتی ہے؟ فی الحال لگتا یہ ہے کہ عدالت جو ہے
پہلے یہ دیکھے گی، اور عدالت نے اس معاملے میں کہا کہ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ان کے جوابات کے ساتھ جو دستاویز آتے ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کسی قسم کی انویسٹیگیشن کی گنجائش رہ گئی ہے تو پھر کمیشن بنے گا. تو اس سے تھوڑا سا ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے کہ ویدر جو عدلیہ ہے وہ کمیشن بنائے گی یا نہیں بنائے گی. ظاہر ہے وہ پہلے چاہ رہے ہیں کہ شریف خاندان جو ہے شوڈ کم آؤٹ کلین، اور اپنے جو بھی ان کے اثاثے ہیں وہ انہوں نے بتا تو دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہیں ٹو پروف کہ یہ اثاثے جو ہیں کرپشن کے پیسے سے یا کسی بھی قسم کی منی لانڈرنگ کے پیسے سے نہیں بنائے گئے، تو وہ چیز جو ہے ان کو دستاویزات کو انہیں پیش کرنا ہوگا، جو ظاہر ہے لامحالہ پیش کرنے ہی پڑیں گے. 15 نومبر کو عدالت نے ڈیڈ لائن دی ہے. کچھ چیزیں جو کہ ہمارے لیے بھی ہیں وسعت اور ضرار، وہ ایک کسی نے کہا وکیل نے کہ جناب یہ کوئی ایڈ چل رہے ہیں حکومت کے بڑے اور یک طرفہ وہ ہو رہا ہے. تو چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے اس پہ کہا کہ ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا آپ نے میڈیا کی بات کر کے. تو اس کے بعد ایک میڈیا کے بارے میں بھی تھوڑے سے کمنٹس عدلیہ ججز نے کہے بھی، اور جو ظاہر ہے ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے لیے تھوڑے سے سوچنے کی بھی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جناب اینالسٹ جو آتے ہیں یعنی میڈیا کے پروگراموں میں، وہ تو اپنی طور پر انہوں نے کیس حل کر لیا ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے شاید کچھ کرنے کو ہے نہیں اس میں. تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی توجہ دلائی کہ احاطہ عدالت میں جب عدالتی کارروائی کے بعد جو باہر جا کر کے سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں وہ بھی جو ہیں کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہیں. اور ظاہر ہے انہوں نے سافٹ ورڈ میں کہا کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے وہاں بات نہیں کی، وہ وہاں سے چلے گئے، اور انہوں نے بعد میں جا کے بنی گالا سے جو ہے پریس کانفرنس کی. تو ظاہر ہے لوگوں تک یہ میسج بھی پہنچ رہا ہے کہ جناب یہ عدالت کی کارروائی ہے، اس کو عدالت کی کارروائی کے طور پر رپورٹ کیا جائے، اس سے نتائج اس وقت تک اخذ نہ کیے جائیں. جی ہاں صحیح. مبشر یار یہ جہاں تک دستاویزات کی بات ہے تو آپ سے ایک سوال ہے، لیکن اس سوال سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. آپ مطلب پاکستانی میڈیا کی بات کر رہے تھے اور مانا کہ ہم بہت ہی برے بھلے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جج صاحبان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ انگلینڈ میں نہیں ہیں. اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ جی مغرب میں تو ایسا نہیں ہوتا، جی مغرب میں تو بڑی رسپیکٹ ملتی ہے کورٹس کو. تو میں آپ کو ایک ہیڈ لائن دکھانا چاہ رہا ہوں جو ایک برٹش نیوز پیپر کی تھی. آپ کو پتا ہے کہ ابھی برٹش ہائی کورٹ نے بریگزٹ کے خلاف پر ایک فیصلہ دیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا. تو یہ ہے ڈیلی میل کی ہیڈ لائن. اگر نیچے اس کی اگر تھوڑا سا یہ نیچے والی ہیڈ لائن ہم دکھا سکیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، دیکھیں اوپر 3 جج صاحبان کی فل کلر پکچرز ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے اینیمیز آف دا پیپل، یعنی عوام کے دشمن. اب آپ سوچیں کہ اگر یہاں پر کسی بھی اخبار نے اس طرح کی ہیڈ لائن دی ہوتی تو کیا ہوتا. بہرحال جہاں تک شریف خاندان کی لائر کی بات ہے کہ جی ہمارے پاس یہ دستاویزات ہیں نہیں، ہمیں ابھی تیار نہیں کی، ہمیں تھوڑا ٹائم دیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صرف ایک محض ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہے؟ کیونکہ آخرکار پیناما لیکس کو تو کافی ماہ ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پہلا کام جو شریف خاندان اور ان کی لیگل کاؤنسل، اور ماشاءاللہ بہت لیگل کاؤنسل ہے، نے کہا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ جی یہ جو ساری پیپر ورک ہے نا یار، اس کو تو سب سے پہلے آپ سیٹ کریں. تو مجھے تو نہیں لگتا یار کہ اب یہ جا کے کہیں گے کہ اچھا آپ کو دستاویزات چاہیے، چلیں ہم جلدی سے ان کو تیار کرتے ہیں. یہ چیزیں تو پہلے سے نہیں ہونی چاہیے ان کے پاس. یا دیکھیں نہیں، تھوڑا سا اس میں فرق ہے. میرا خیال میں آپ جن دستاویزات کی بات کر رہے ہیں وہ مقامی نہیں ہیں، وہ ظاہر ہے جو ان کے بچوں نے کہا ہے کہ وہاں پر جو ہے جس طرح مریم نواز نے فار دیٹ میٹر انہوں نے کہا ہے وہ بینیفیشل اونر نہیں ہے، وہ ٹرسٹی ہیں. تو انہوں نے اس ملک کے قانون کا اور وہ کس حیثیت میں ٹرسٹی ہیں اس کو پروف کرنا پڑے گا. حسن اور حسین نواز کو اپنے جو وہاں کے اثاثے ہیں ان کی وہ بتانی پڑے گی کہ انہوں نے کن پیسوں سے یہ لیا، اور ان پیسوں کا پاکستان سے گئے ہوئے کسی پیسے سے تعلق ہے یا نہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. لیکن مبشر بنیادی سوال تو ہمیشہ یہی تھا نا.
اور ظاہر ہے کہ مطلب یہ بھی سارے عقل مند لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, پوری ٹیم آف لائرز ہوتی ہے, تو یہ تو پہلے سے ہی ان کو پتا ہونا چاہیے نا یار کہ آخر کار سارے کیس کا دار و مدار اسی چیز پر آئے گا, یہ سیٹ کر کے رکھو. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے قانون کی عملداری ہونی چاہیے, نہیں عملداری نہیں, میں کہہ رہا ہوں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے, میں کہہ رہا ہوں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اگر وکیل استعمال کرے گا تو کون استعمال کرے گا؟ کیا میری ایک بات سن لیں, بس ایک اچھا سر سن لیں, وہ یہ ہے کہ جو ہے ظاہر ہے وکیل جو ہے آپ کو پتا ہے وہ آسانی سے نہیں, وہ کیس لمبا کریں گے تو میرے بھائی لمبی فیس بنے گی نا یار, آپ کیسے بھولے باتیں کرتے ہیں. تو صحیح ہے نا پھر ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہی ہے نا یار, تو بس اتنا ہی تو سوال تھا یار. نہیں ڈیلیئنگ ٹیکٹک, اب ڈیلیئنگ ٹیکٹک دیکھیں یہ وکیل کا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا, اب عدالت نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے, وہ اس پہ پیش کر دیں گے, تو ظاہر ہے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں. تھوڑا سا میڈیا کی ایک چھوٹی سی بات بتا دوں اور اس پہ میرے خیال میں کنکلوڈ بھی کر دیں. میں جب باہر نکلا تو ایک چینل کے رپورٹر بہت بھنائے ہوئے پھر رہے تھے غصے میں, تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میرا بیپر لیا گیا ہے اور اس میں جو ہے نیوز کاسٹر وہ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ عدالت نے یہ جو سماعت ہے یہ ملتوی کی ہے یا ایڈجرن کی ہے, مجھے اس بارے میں بتائیں. اب وہ کورٹ رپورٹر تھے, انہوں نے تو جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ میڈیا کے اندر کس حد تک اس ساری لیگل پروسیڈنگ سے حوالے سے ایک آخری سوال, بریک لینا ہے یا وقفہ لینا ہے؟ This is too much. بریک لینا ہے یا وقفہ لینا ہے؟ بریک لے لیں اور وقفہ بھی چوز کر لیں, دونوں لے لیں سر. ویلکم بیک. دنیا کے دوسرے بڑے گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں پچھلے ایک ہفتے پہلے جو آگ لگی تھی ایک آئل ٹینکر میں, اس نے بہت انتظار کیا کہ مجھے بجھاؤ, جب کوئی نہیں آیا تو شرم کھا کے خود ہی وہ بجھ گئی کل. اور کل 2 مزید زخمی چل بسے, لہٰذا ہلاک شدگان کی تعداد 26 ہو گئی ہے. 5 روز سے کام بند ہے. میرا خیال ہے کہ اب مزدور جو ہیں ان کا رونا پیٹتے ہوئے وہ بھی تھک چکے ہوں گے, تو کل پرسوں سے کام دوبارہ شروع ہو جائے گا. فیصل ایدھی صاحب جنہوں نے سب سے زیادہ وہاں ہیلپ کی, ان کی ایمبولینسوں نے, ان سے یہ بات منسوب ہے کہ جو اگر وہاں کوئی میڈیکل فیسلٹی ہوتی تو 40 کلومیٹر کا جو راستہ ہے گڈانی سے کراچی تک کا وہ کم ہوتا یا کچھ بھی ہوتا تو آدھی ہلاکتیں روکی جا سکتی تھیں. زیادہ تر جلے ہوئے لوگ تھے تو وہ راستے میں ہی مر گئے. کل ہی نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کا کراچی میں احتجاجی مظاہرہ تھا. اس میں بلدیہ فیکٹری والے جو متاثرین ہیں ان کے ورثاء نے بھی شرکت کی. ٹھیکیداری نظام کی سخت مذمت کی گئی اور تجویز پیش کی گئی کہ انڈیا کی طرح شپ بریکنگ کوڈ نافذ کیا جائے. چیف منسٹر بلوچستان, انہوں نے آگ لگنے کے 3 روز بعد 7 منٹ کا دورہ کیا تھا. جی وہ تو پتہ ہے. پولیس نے کانٹریکٹر اور شپ مینیجر کو گرفتار کیا ہے. جہاز کا مالک چونکہ بیچارہ خود بھی بیمار ہے, ہاسپٹلائز ہے, لہٰذا اسے تو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ٹیم نے گڈانی کا دورہ کیا. وہ کچھ نام وام معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ جہاز میں کتنے لوگ تھے, لیکن وہاں جو شپ بریکرز کا جو دفتر ہے اس کو تالا لگا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ نو آؤٹ سائڈر از الاؤڈ. ایک مزدور رہنما جو مظاہرے میں کل کے شریک تھے, انہوں نے ڈیٹیلز یہ دی ہیں کہ جو زخمی یا معذور ہو جاتا ہے اس کو رحم کھا کے 50 سے 60 ہزار روپے مل جاتے ہیں. ویسے الحمدللہ شپ بریکنگ اونرز ایسوسیشن کے 22 ارکان ہیں, سب کے سب ارب پتی ہیں اور 50 وہ ارکان بھی ہیں جو ایسوسیشن کے ممبر نہیں ہیں. مزدور جو ہیں وہ سیٹ کی شکل شاید ہی زندگی میں ایک آدھ بار دیکھتے ہیں. ان کا سابقہ جو ہے وہ کانٹریکٹر سے پڑتا ہے اور کانٹریکٹر انہیں ڈیلی ویجز کے اصول پہ نمٹاتا ہے. ایک مزدور لیڈر ہیں گل رحمان جی, انہوں نے کہا کہ 1968 جب سے یہ شپ بریکنگ یارڈ بنا ہے 800 مزدور آج تک تقریباً وہ ہلاک ہو چکے ہیں. چونکہ یہ تعداد 1 2 3 کی شکل میں ہوتی ہے, لہذا ظاہر ہے کہ میڈیا جی بشیر صاحب یہی بات کر رہے تھے. اچھا,
پہلے تو پولیس والے FIR درج نہیں کرتے تھے، اس سال سے انہوں نے FIR درج کرنی شروع کی جی. تو جو FIR درج کرنے والے ہیں پھر کچھ دنوں بعد پورے اسرار طریقے سے یا ہو سکتا ہے حسن اتفاق ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے ان کا. انہوں نے یہ بتایا کہ 1.5 لاکھ آبادی ہے پوری تحصیل کی، اس میں ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے جس میں 2 ڈاکٹر اور عملے کے 18 افراد ہونے چاہیے، لیکن الحمدللہ نہ وہاں دوائی ہوتی ہے نہ ڈاکٹر ہوتا ہے. معمولی بیماری کے لیے بھی 40 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کراچی آنا پڑتا ہے. فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی ہے بلدیہ ٹاؤن کمیٹی کے پاس جس میں 4000 پانی آتا ہے. 150 فٹ کا وہ پائپ ہے، جبکہ جہاز کی بلندی جو ہے اس سے دگنی ہوتی ہے، تو اب وہ بیچارہ کیا کرے گا. امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ پتہ چلا وہ یہ تھا کہ حادثات کی وجہ جلد بازی ہے. پہلے نارملی ایک جہاز ڈیپینڈ کرتا تھا کہ اس کا سائز کیا ہے، 6 مہینے سے لے کے 1 سال میں کاٹا جاتا تھا طریقے کے ساتھ. اب ہوتا یہ ہے کہ جو سیٹھ صاحب ہیں، شپ بریکر صاحب، وہ اسکریپ کا سودا پہلے سے کر لیتے ہیں مارکیٹ میں. اب مارکیٹ میں جس نے اسکریپ کے پیسے دیے ہوئے ہیں سیٹھ صاحب کو ایڈوانس، اس کو ہے جلدی، اسے چاہیے مال تاکہ وہ مارکیٹ میں بیچ کے، تو وہ ایک میں جو سال میں 6 مہینے میں کام ہونا چاہیے وہ 1 مہینے میں جہاز کٹواتے ہیں. اب جلدی کے کام میں ظاہر ہے کہ مزدور تو مریں گے. 15 سے 20 ہزار مزدور ہیں، کم از کم ایک ہاسپٹل کا تو حق ہے نا اتنی بڑی آبادی کے لیے. سر آپ ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں، میں صرف ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اپنی 26 کی بات کی نا، 26 لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں، ہمیں کبھی پتہ نہیں لگے گا کہ اس حادثے میں کتنے لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں، کیونکہ تقریباً 250 ورکر اس پر کام کر رہے تھے، 100 سے زائد لاپتہ ہیں. اچھا اب ٹریس کیسے ہوتا ہے کہ ایک تو ان کے فیملیز آتی ہیں ان سے بات کرنے، یا کوئی ریکارڈ ہوتا ہے. اکثر ان لوگوں کی کوئی فیملیز نہیں ہے یا اتنی دور دراز علاقوں میں ہے کہ وہ کبھی وہاں پہنچ بھی نہیں وہ تو خود خرچ ہو جائیں گے. جی ہاں، وہ جل کے خاک ہو کر سمندر میں بہہ گئے. یہ ہوتے ہیں نامعلوم افراد، who are unknown, who are unmourned, who are uncared for. یہ ہے ہماری حقیقت. ٹھیک ہے جناب، اس پہ کتنی گفتگو کی جائے، کتنا ماتم کیا جائے، جتنا بھی کم ہے. اس لیے پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کل پھر ملاقات ہوگی.